अभी काम से लौटी थी। आज मैं इतनी खुश थी कि पैर ज़मीन पर टिकने को तैयार ही नहीं थे। जैसे ही मेरी बेटी साहिबा मेरे सामने आई, मैंने उसे ज़ोर से गले लगा लिया। वो कहने लगी, अम्मी क्या बात है, आज आप बहुत दिनों बाद खुश दिखाई दे रही हैं। मैं कहने लगी, एक काम मिल गया है और जल्द ही हमारे हालात भी सुधर जाएंगे। तुम्हारे बाप का इलाज हो सकेगा और तुम स्कूल भी जा सकोगी। ये सुनकर वो खुश हो गई और पूछने लगी, अम्मा आपको कहाँ मिला है। इसके सवाल पर मेरी हंसी थम गई। मैंने नज़रें चुराते हुए कहा कि वो काम मुझे नहीं, तुम्हें करना है। वो कहने लगी, अम्मा मगर मैं कैसे, मैं तो काम करना नहीं जानती। तभी मैं इसे कहने लगी कि मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, लेकिन वो काम के लिए छोटी बच्ची को रखना चाहते हैं जो इनका बच्चा संभालने में इनकी मदद कर सके। अगर तुम राज़ी होती हो बेटी तो मैं तुम्हें वहाँ भेज दूंगी। अगर तुम्हें वहाँ जाना पसंद नहीं तो बेशक हम ये नौकरी करने की इजाज़त तुम्हें नहीं देंगे। मैंने तहमीद बांधते हुए कहा तो मेरी बेटी कहने लगी, लेकिन नौकरी कहाँ करनी है और कितने पैसे मिलेंगे। इस बात पर इसकी आंखें चमकने लगी थी। मैं कहने लगी, वहाँ तुम्हें बहुत बड़े बंगले में रहना होगा और हर तरह की आसाइशें मुयस्सर होंगी। जैसे ज़िंदगी तुम गुजारना चाहती हो, अगर तुम वहाँ रही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन तुम वहाँ रहकर देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो ठीक, वरना वापस आ जाना। वो कहने लगी, मगर अम्मा वो पैसे कितने देंगे। मैं कहने लगी, महाना 25,000 देंगे। ये सुनकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहने लगी, मैं इतने ज़्यादा पैसे देंगे, अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ रहने जाऊँगी। मैं भी खुश हो गई। मैं यही चाहती थी कि मेरे समझाने से पहले ही वो खुद मान जाए। कल को ये ना कहे कि माँ ने ज़बरदस्ती भेज दिया था। मेरे 8 बच्चे थे जबकि शोहर माजूर था। इसके इलाज पर पैसा लग रहा था। जब इसका इलाज ना करवाया जाता तो इसको बहुत तकलीफ़ होती और वो सारा वक्त चलाते रहता। इससे बेहतर था कि हम इसका इलाज के पैसे इकट्ठे करें। घर में फाके चल रहे थे, ऐसे में ज़रूरी था कि कहीं काम मिल जाए। मैंने सुल्ताना बेगम के सामने दरख्वास्त की कि मुझे काम पे रख लें, मगर इन्हें ऐसी लड़की चाहिए थी जो छोटी हो ताकि इनके साथ मदद करवा सके। मैंने एक चीज़ देखी थी, इनकी हवेली में औरतें काम नहीं करता थे। खाना पकाने के लिए भी मर्द थे, जहाँ तक कि घर की सफाई के लिए भी उन्होंने मर्द रखे हुए थे। मुझे बड़ी हैरत हुई और अब वो बच्ची रखने की बात कर रही थी। मैं फ़ौरन मान गई। मुझे तो बस पैसों से कर्ज थी। मैंने आज तक 15,000 इकट्ठे नहीं देखे थे और वो तो 25,000 की बात कर रही थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। बस नहीं चल रहा था कि बेटी को यकम से पहले ही इस हवेली में छोड़ आऊं। इस हवेली के ठाठ बाट देख कर मैं इतना मुतासर हुई कि फ़ौरन बेटी को वहाँ भेजने को तैयार हो गई। अभी तक मैंने अपने शोहर से भी मशवरा नहीं किया था। मेरे जहन में तो बेगम साहिबा की आवाज़ गूंज रही थी कि वो मुझे महाना 25,000 देंगे। भला मुझे और क्या चाहिए था। मैं हद से ज़्यादा खुश थी और अब तो मेरी बेटी भी मान गई थी। यकम में अभी 2 दिन पड़े थे और ये 2 दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। हर लम्हा मुझ पर भारी पड़ रहा था। मैंने अभी तक अपने शोहर को भी नहीं बताया था। जिस दिन मैंने बेटी को नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाए और इसे तैयार करके भेजने लगी तो मेरा शोहर हैरान होते हुए कहने लगा, नेक वक्त ये तुम बच्ची को इतना तैयार करके कहाँ भेज रही हो। तभी मैं चुप हो गई और सारे काम छोड़कर शोहर के साथ चारपाई पर बैठ गई और इसे समझाने लगी कि वो हमें महाना 25,000 देंगी अगर हमारी बेटी सुल्ताना बेगम के साथ इसकी हवेली में बच्चे को संभालने का काम करे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो हमारी साहिबा बेटी को पढ़ाएंगे भी। सही भला हमें और क्या चाहिए। 25,000 कभी तुमने एक साथ भी देखे हैं। मैंने शोहर पर तंज मारा तो वो कहने लगा, फिर भी तुम्हें सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। ऐसे अनजान लोगों में बेटी को भेजकर पुरसकून रहोगी क्या। थोड़ी देर के लिए मेरे चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार दिखाई देने लगे, मगर फिर कान में आवाज़ गूंजने लगी, 25,000। तो मैंने फ़ौरन तासरात बदले और पुरअतमाद लहजे में कहा कि हाँ मैं मुतमिन रहूँगी, क्योंकि सुल्ताना बेगम बहुत अच्छी है और मुझे इन पर पूरा यकीन है। मेरे शोहर ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा, तुम इसे जानती कैसे हो। तभी मैं कहने लगी कि इनका ताल्लुक़ हमारे इलाके से है और शादी से पहले ही मैं इन्हें जानती हूँ। वो अच्छी औरत है, मेरी बेटी का ख्याल रखेंगी। अब बस तुम खामखा के वसवसे में न पालो। बेटी जा रही है, इसे प्यार से रुखसत करो। मेरे शोहर ने बेटी को अपने पास बुलाया, गले लगाया और कहने लगे, वहाँ अपना बहुत सारा ख्याल रखना और अगर दिल ना लगे तो वापस आ जाना। वहाँ रहने में कोई ज़बरदस्ती नहीं। भाड़ में गए पैसे। मुझे अपनी बेटी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मेरा शोहर बेटी को समझा रहे थे। मुझे लगा कि वो इसके कान भर रहे हैं।
میری بیٹی باپ کی باتیں سن کر جذباتی ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ تو میں نے شوہر کو کہا کہ بیٹی کمانے جا رہی ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر تھوڑی جا رہی ہے جو تم اتنے اداس ہو رہی ہو۔ پاگل مت بنو، اسے خوشی وہ خوشی جانے دو تاکہ اپنے کام پر دھیان رکھ سکے۔ یہ کہہ کر میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے جانے لگی۔ تبھی میرے شوہر نے بیٹی کو واپس بلایا اور کہنے لگے کہ تم ہم دونوں کے بیچ مت بولو، مجھے اپنی بیٹی سے باتیں کرنے دو، پھر نہ جانے یہ کب واپس آئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹی کو واپس بلایا اور گلے لگاتے ہوئے رونے لگے۔ خوف سے بار بار نصیحتیں کر رہے تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، بچی ہی تو ہے۔ جب سلطانہ بیگم نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن میرے شوہر بیٹی سے ایسے مل رہے تھے جیسے وہ پھر کبھی واپس نہیں لوٹے گی۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ بیٹی کو میں نے آنکھیں دکھائیں تو وہ فوراً آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارا کاجل بہہ چکا تھا۔ میں نے شوہر پر ایک غصے بھری نگاہ ڈالی اور کہا کہ رلا دیا نا بچی کو، تم اسے خوشی خوشی رخصت بھی کر سکتے تھے۔ آ جائے گی، 1 مہینے کی بات ہے، 1 مہینے بعد جب اسے چھٹیاں ہوں گی تو یہ واپس آ جائے گی۔ ایسے ہی تم پریشان ہو رہے ہو اور بچی کو بھی ڈرا رہے ہو، چپ چاپ اسے جانے دو۔ یہ کہہ کر میں نے بچی کا زبردستی ہاتھ پکڑا۔ شوہر منع کرتا رہا مگر میں اسے لے کر نلکے پر آئی، اس کا دوبارہ سے منہ دھویا، منہ پر پاؤڈر لگایا، آنکھوں میں کاجل لگانے کے بعد میں نے اسے ایک چادر پہنائی اور اپنے ساتھ لے کر پیدل چلنے لگی۔ شدید گرمی تھی، حلق میں کانٹے اگ چکے تھے، ابھی بھی بہت سارا سفر رہتا تھا۔ میری جوتیاں پھٹی ہوئی تھی، اسی لیے گرم فرش میرے پاؤں کو جھلسا رہا تھا۔ قدم ڈگمگا رہے تھے مگر ابھی بھی بہت سا فیصلہ طے کرنا تھا، اسی لیے میں رک نہیں سکتی تھی، مجھے چلتے رہنا تھا۔ بیٹی کو دیکھا تو وہ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ میں اسے کہنے لگی، وہاں تم حویلی میں اے سی میں رہو گی، تمہیں پسینہ بھول جائے گا، یہ تو ہم ہیں جو گرمی میں مرتے رہیں گے۔ وہاں جا کر اپنے ماں باپ کو مت بھولنا، اور نہ ہی یہ بھولنا کہ سلطانہ بیگم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ سارا راستہ میں اسے سمجھاتی آئی، وہ حیران ہوتی رہی کیونکہ آج تک اس نے کبھی حویلی کے اندر کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھنے کا بہت تجسس تھا۔ جب ہم لوگ سڑک پر کھڑے ہوتے یا پیدل چل رہے ہوتے تو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اماں کار میں بیٹھ کر کیسا لگتا ہے۔ بیٹی کی حسرت پر میں ہنستے ہوئے رہ جاتی، سوچتی کہ یہ تو کبھی کار میں بیٹھ ہی نہیں پائے گی، ایسے سوچتی ہی رہے گی ساری زندگی۔ مگر اب میری بیٹی کو موقع مل چکا تھا، وہ ایک شہزادیوں جیسی زندگی گزار سکے۔ ہم بس بنگلے میں پہنچنے ہی والے تھے، 5-10 منٹ کا فاصلہ رہتا تھا جب ایک کالی گاڑی ہمارے سامنے آ کر رک گئی۔ اس میں سے سلطانہ بیگم باہر نکلی اور کہنے لگی، بچی کو اتنی دھوپ میں کیوں لا رہی ہو، رکشا کر لیتی، اب جلدی سے اندر بیٹھ جاؤ۔ بچی کی حالت دیکھی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ سلطانہ بیگم کی فکر مندی پر میں مسکرا کے رہ گئی کہ دیکھو اپنا بچہ ہونے کے باوجود بھی انہیں میری بیٹی کی کتنی فکر ہے۔ مسکراتے ہوئے ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ صاحبہ تو حیران ہو کر گاڑی کو دیکھ رہی تھی، اس نے اتنی بڑی گاڑی اندر سے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور سلطانہ بیگم پہ ایسے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو رہی تھی۔ میری بیٹی میں بلا کا اعتماد تھا، وہ ہر بات بلا جھجک کہی جا رہی تھی۔ مجھے اس پر بڑا پیار آیا کہ اتنی سی عمر میں وہ ہمارے خرچ کے لیے نوکری کرنے جا رہی ہے۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ بعد ہم بنگلے میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر صاحبہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی، امی آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اب میں اس بنگلے میں رہوں گی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر وہ زور سے تالیاں بجانے لگی تو بیٹی کو دیکھ کر میں مسکرانے لگی، جبکہ سلطانہ بیگم بھی پیار بھری نظروں سے میری بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے اور ناند فوت ہو گئی تھی تو اس کا شوہر دوسرے ملک چلا گیا۔ وہ اپنا بچہ بیوی کی بھابھی کے پاس چھوڑ گیا تھا اور خود تو سنبھال نہیں سکتی تھی، چاہتی تھی کہ ملازمہ کے ساتھ کوئی ایسی بچی ہو جو بچے کو پارک تک لے جائے اور گھما پھرائے۔ ایک تھوڑا بہت کام تھا اور اسکول بھی بھجوا رہے تھے، مجھے کیا اعتراض ہونا تھا؟ میرے بچوں نے کہاں ایسے اسکول دیکھے تھے؟ مجھے لگا میری بیٹی بہت خوش قسمت ہے جو اسے ایسے گھر میں رہنے کو جگہ مل رہی ہے۔ اگر مستقل مزاجی سے کام لے تو ساری زندگی عیش کرے گی۔ اگر یہ سلطانہ بیگم کی امیدوں بھی پوری نہ اتری تو چند دن میں ہی واپس آ جائے گی، ساتھ میں ہمارے ارمانوں پر بھی اوس پڑ جائے گی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی وہی رہے اور اچھے سے کام کرے تاکہ سلطانہ بیگم کو کوئی تکلیف نہ ہو اور بونس کے طور پر کچھ اضافی رقم ہمیں دیتی رہے
تاکہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کے بارے میں سوچ سکوں۔ میں ویسے تو ایک ماں تھی، مگر لالچ میرے اندر سرایت کر چکی تھی، اور میں ایک بات کے متعلق سوچ رہی تھی کہ جلدی سے پیسے اکٹھے ہوں تو ہمارے مسائل ختم ہو سکیں۔ دن بدن ہمارے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ غربت نے ہمیں اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ میں اپنی 11 سالہ بیٹی صاحبہ کو سلطانہ بیگم کے حوالے کر چکی تھی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی دوسرا حل موجود نہیں تھا۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی میں نے ارد گرد نظریں دوڑائی تو حیران رہ گئی۔ وہ اتنا حسین بنگلہ تھا کہ آنکھیں ہی چندھیا رہی تھی۔ میں تو ابھی سارے ڈرائنگ روم کو دیکھ بھی نہ پائی تھی جب بیگم صاحبہ نے کہا بیٹھو بات کرتے ہیں۔ میں نیچے بیٹھنے لگی تو بیگم صاحبہ کہنے لگی نیچے کیوں بیٹھ رہی ہو، اوپر صوفے پہ بیٹھو، اب یہ تمہارا بھی گھر ہے۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگی، جبکہ صاحبہ آنکھیں پوری کھولے اس حال نما بڑے ڈرائنگ روم کو دیکھ رہی تھی جو کسی شہزادی کا محل معلوم ہوتا تھا۔ میری بیٹی نے ایسے گھر کہاں دیکھے تھے؟ میں تو پھر بھی بنگلے میں کام کرتی رہتی تو ایسی چیزیں میرے لیے عام تھی، مگر میری بیٹی صاحبہ وہ تو یہاں کی چکا چوند دیکھ کر اتنی متاثر ہوئی کہ اکیلے رہنے کو تیار ہو گئی تھی۔ وہ بالکل بھی اداس نہیں تھی، البتہ جب وہ اپنے باپ سے ملی تو بہت روئی، اور یہاں آتے ہوئے وہ بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس کا خواب تھا کہ وہ کسی گاڑی میں بیٹھ کر دیکھے کہ اس میں بیٹھ کر کیسا لگتا ہے۔ آج سلطانہ بیگم کی وجہ سے اس کا یہ خواب بھی پورا ہو چکا تھا۔ باقی وہ پڑھنا چاہتی تھی مگر کبھی پڑھ نہیں پائی۔ اب سلطانہ بیگم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پڑھائیں گی بھی، کرنا کچھ بھی نہیں تھا، سارا وقت ایک بچے کا دھیان رکھنا تھا۔ وہ بچہ صرف 2 مہینے کا تھا، اسے سنبھالنا کون سا مشکل کام تھا، اور یہ میری بیٹی کو بخوبی آتا تھا، کیونکہ میرا ایک بیٹا 4 سال کا تھا۔ میں تو کام پہ چلی جاتی، پیچھے میری بیٹیاں اسے سنبھالا کرتی تھی۔ وہ شروع سے ہی ہر کام میں ماہر تھے۔ غربت نے انہیں بے بس کر دیا تھا، ورنہ اب تک کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے بھی آگے نکل چکی ہوتی۔ ہم غریبوں کا یہی مسئلہ ہے، ہمارے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اکثر اس طرح کے مسئلے سر اٹھاتے ہیں، اور ہم ہمیشہ دوسروں کے سامنے دب کے رہتے ہیں۔ ابھی ہم دونوں تنہا کے معاملات طے کر ہی رہے تھے جب ملازمہ بڑی سی ٹرالی لوازمات کے ساتھ بھر کر لے آئی۔ اس میں دنیا جہان کی ہر نعمت موجود تھی، پھلوں سے لے کر مختلف قسم کے مشروب تک وہ ساتھ لائی تھی۔ اتنی زیادہ عزت و احترام دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ میری بیٹی اتنی اہمیت حاصل کر کے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ بیگم صاحبہ ہمارا استقبال اس طرح سے کریں گی۔ میں 24 گھنٹوں سے بھوکی تھی۔ جیسے ہی ملازمہ نے کھانا رکھا میں فوراً اس پر جھپٹ پڑی۔ ہم دونوں ماں بیٹی جب کھانا کھا کے فارغ ہوئی تو سلطانہ بیگم کہنے لگی اب تم کیا چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کتنے دن یہاں کام کرے اور چھٹی کا کون سا دن ہونا چاہیے؟ یاد رکھنا کہ جس دن وہ چھٹی کرے گی اس روز اس کی تنخواہ میں سے پیسے کٹیں گے۔ یہاں سب ملازمین کے لیے یہی اصول بنا ہوا ہے، اور میں کسی ایک کی وجہ سے اسے تبدیل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا تو میں سوچنے لگی اگر میری بیٹی مہینے میں ایک بار بھی آتی ہے تو مجھے 1000 کا نقصان ہوگا۔ اچھا ہے یہی رہے، میں خود تنخواہ لینے آ جاؤں گی۔ منصوبہ ذہن میں بناتے ہی میں نے فوراً بیگم صاحبہ کو کہا کہ ہر عید پر میں اسے لے جایا کروں گی، ورنہ اسے جو آسائشیں یہاں مہیا ہیں وہ میرے گھر میں کہاں؟ میرے تو اور بھی 7 بچے ہیں، جب یاد آئے گی تو بلا لوں گی۔ یہ کہہ کر میں نظریں جھکا لی۔ بیگم صاحبہ کے تاثرات بدلے تھے، جبکہ میری بیٹی تو گھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، جتنے دن یہ یہاں کام کرے گی اتنے دنوں کے میں پیسے دے دیا کروں گی۔ میں خوش ہو گئی، بیٹی کو گلے لگایا اور کہنے لگی اچھے سے کام کرنا، بیگم صاحبہ کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ اگر تم نے شکایت کا موقع دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیٹی کو سمجھا کر میں بیگم صاحبہ کو سلام کر کے ایڈوانس تنخواہ لے کر گھر چلی گئی۔ نہیں معلوم کہ بیٹی کے ساتھ پھر ان لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ میں تو خوشی خوشی اس بنگلے سے نکلی تھی۔ راستے میں نے کھانے کی بہت ساری چیزیں خریدی اور گھر کو روانہ ہو گئی۔ سامان مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا کیونکہ وہ بہت بھاری تھا۔ سامان ملنے کی خوشی اتنی تھی کہ مجھ سے سنبھالے نہیں جا رہی تھی۔ میں شدید گرمی میں اتنے بھاری سامان کے ساتھ پیدل چل رہی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی تو سارے بچے میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اماں اتنا سارا کھانا کہاں سے لائی ہو؟ میں خوش ہو کر بتانے لگی کہ یہ کھانا جو بیگم صاحبہ نے پیسے دیے ہیں صاحبہ کے پہلے مہینے کی تنخواہ کے وہی ہے۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ یہ پیسے خرچ ہو جائیں
میں راشن خرید لوں، یہ نہ ہو کہ کل کو پیسے بھی ختم ہو جائے اور کوئی کام بھی نہ ہو سکے۔ تمہارے باپ کی دعائیوں کے ساتھ ساتھ مہینے کا راشن بھی آ گیا ہے، اب مجھ سے کسی بھی چیز کی امید مت رکھنا، میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے سامان اپنی بڑی بیٹیوں کو تھمایا اور چپ چاپ کمرے میں چلی آئی۔ بہت تھکی ہوئی تھی، عصر کی اذان آنے والی تھی، جا کر کمرے میں سو گئی۔ جب اٹھی تو رات ہو رہی تھی، بچیوں نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے بچوں کو گنا تو وہ 7 تھے۔ پہلے تو تعجب میں ان کے سب کو دیکھنے لگی کہ صاحبہ کہاں ہے، پھر جب یاد آیا کہ وہ تو سلطانہ بیگم کے ہاں گئی ہوئی ہے تو اپنے سر پر ایک چت رسید کی کہ میں ابھی سے اس کو بھلا بیٹھی ہوں۔ میرے شوہر نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ تم تو کہتی تھی کہ تمہارے اتنے بچے ہیں، تم بالکل بھی صاحبہ کو یاد نہیں کرو گی، اب کیسے یاد کر رہی ہو؟ میں مسکراتے ہوئے نیچے دیکھنے لگی تو وہ چپ ہو گیا۔ بچوں کو صاحبہ کی بھی کوئی فکر نہیں تھی، وہ سب لوگ کھانے میں مشغول تھے۔ 2 دن فاقے کرنے کے بعد انہیں اب کھانا نصیب ہوا تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے بھی گریز کر رہے تھے، پاگلوں کی طرح کھائے جا رہے تھے۔ 1 مہینہ بڑی مشکلوں سے گزرا۔ کئی بار میں نے بیگم صاحبہ کے بنگلے کی طرف قدم بڑھائے کہ وہاں جا کر صاحبہ کو ایک نظر دیکھاؤں، مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی ان کا گیٹ بند ہوتا اور کبھی گارڈ کہتا کہ سلطانہ بیگم سے پہلے اجازت لو، پھر اندر آنے دوں گا۔ غرض ان کے گھر کے 100 مسئلے تھے۔ دل ہی دل میں تڑپتی رہی، بیٹی سے ملنا چاہتی تھی۔ اتنے دن ہو گئے تھے ابھی تک مجھے دیکھ نہ سکی۔ ایک روز میں شام کے وقت گھر آ رہی تھی جب ایک پارک میں مجھے میری بیٹی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اسے خوش دیکھ کر مجھے اچھا لگا کہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو چکی ہے، یعنی ہم لوگ اسے یاد نہیں آتے۔ ہم اسے یاد بھی آتے تو کیسے؟ یہاں وہ گرمی میں سوتی تھی اور وہاں وہ اے سی میں سو رہی تھی۔ یہاں اسکول جانے کو ترستی تھی اور وہاں سلطانہ بیگم اپنی گاڑی میں اپنا بچوں کے ساتھ اسے اسکول بھیجا کرتی تھی۔ غرض وہ زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دی گئی، اب اسے کسی کی فکر کیوں ہوتی؟ اسے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں جو کہتی تھی کہ اسے یاد نہیں کروں گی، اسے یاد کرنے لگی تھی۔ بہرحال میری بیٹی خوش تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں نے بنگلے میں جانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ 2 دن بعد میں اس سے ملنے گئی تو سلطانہ بیگم بہت خوش تھی۔ انہوں نے میری خوب خاطر مدارت کی۔ میری بیٹی بھی بہت خوش تھی۔ اس کا تو حلیہ ہی بدل چکا تھا، سر سے لے کر پیر تک وہ اتنی بدلی چکی تھی کہ مجھ سے پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ اس کا بالکل اپنی بچیوں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ میں مطمئن ہو گئی تھی کہ وہ خوش ہے۔ اب ہر مہینے پیسے لینے جاتی تو میری بیٹی دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ 2 سال سکون سے گزرے۔ اس کی دونوں بڑی بہنوں کی شادیاں ہو گئی۔ میرا بیٹا اسکول پڑھ رہا تھا اور باقی بچے بھی ایک سرکاری اسکول جانے لگے تھے۔ بیگم صاحبہ نے اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بہت اچھی تھی اور سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ چھوٹی تھی مگر بہت سمجھدار تھی، اسی لیے بیگم صاحبہ جلد ہی اس کے ساتھ اتنی بے تکلف ہو گئی۔ چھوٹے بیٹے کی فیس بھرنی تھی۔ میں بیگم صاحبہ سے پیسے لینے آئی کیونکہ آج 1 تاریخ تھی۔ جیسے ہی بنگلے میں داخل ہوئی تو بہت خاموشی تھی۔ مجھے عجیب سا لگا۔ اندر جا کر پتہ چلا کہ بیگم صاحبہ اپنی بیٹی کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئی ہیں کیونکہ وہ اپنے چچا کے پاس لندن پڑھنے جا رہا ہے۔ حال ہی میں نے سنا تھا کہ ان کے بیٹے نے 12ویں جماعت پاس کر لی ہے۔ شاید بہتر مستقبل کے لیے ان لوگوں نے بچے کو لندن بھیج دیا تھا۔ میں کافی دیر بیٹھی وہیں انتظار کرتی رہی۔ میری بیگم صاحبہ جب گھر میں داخل ہوئی تو مجھے کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ غصے میں تھی یا پھر پریشان تھی، نہیں معلوم۔ ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ میں چپ کر کے بیٹھی رہی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگی کہ رکو میں تمہارے پاس سے لاتی ہوں۔ تبھی میں کہنے لگی کہ میں کافی دیر سے آئی ہوئی ہوں، میری بیٹی صاحبہ کہیں نہیں دکھ رہی، آپ مجھے اس سے ملوا دیں گے؟ وہ کہنے لگی کہ صاحبہ اپنے کمرے میں ہوگی، جا کر مل لو۔ میں وہاں گئی تو دیکھا کہ صاحبہ نڈھال ہو کر بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ اٹھ بیٹھی اور روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگی کافی دنوں سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، مجھے بہت الٹیاں آ رہی ہیں۔ میں کہنے لگی بیٹی تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ بیگم صاحبہ اتنی غفلت تو نہیں برتتی تھی، یقیناً کوئی بڑی بات تھی۔ میں پریشان ہو گئی، بغیر بیگم صاحبہ کو اطلاع دیے اسپتال آ گئی۔ یہاں آ کر ڈاکٹر سے چیک کروایا تو اس نے جو خبر سنائی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً بیگم صاحبہ کو فون کیا اور جلدی اسپتال آنے کو بولا۔
وہ بکھلائی ہوئی اسپتال میں داخل ہوئیں اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے انہیں بھی وہی خبر سنائی جو مجھے سنائی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں خوش ہوتی، مگر میری بیٹی کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ پیٹ سے ہے۔ میں حیران ہو کر بیٹی کی جانب دیکھنے لگی۔ غصے سے اس کی جانب بڑھی اور 2-4 تپھڑ اس کے منہ پہ لگاتے ہوئے کہنے لگی، سچ سچ بتا یہ سب کیا ہے؟ وہ رونے لگی۔ بیگم صاحبہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، کیا کرتی ہو تم نیک بخت، خدا کا خوف کرو، بچی ہے اس پر ہاتھ ہٹا رہی ہو، چلو گھر جا کر اس معاملے کو سلجھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہم دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر اپنے بنگلے لے آئی۔ یہاں آ کر وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کی بجائے ہمیں صاحبہ کے کمرے میں لے آئی۔ کہنے لگی، نیک بخت، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ میں جانتی ہوں کہ بچے ہیں، ان سے غلطی ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس لیے لندن بھیجا ہے، نہ وہ یہاں رہے گا اور نہ ایسے کوئی کام کرے گا۔ نہ جانے ان دونوں میں اتنی بے تکلفی کب بڑھ گئی کہ وہ دونوں اس طرح کے کام کر بیٹھے۔ بہرحال جو بات بھی ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب یہ دونوں شادی کے قابل ہو جائیں گے تو میں اپنے بیٹے مرزا کی شادی تمہاری بیٹی سے ہی کرواؤں گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، مگر فی الحال اس بات کو کسی طرح دبا لو اور کوشش کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ تمہاری عزت خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ہوگی۔ خدا را اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ میں منہ کھولے بیگم صاحبہ کو دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرا کوئی قصور نہیں، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے مجھے دھمکایا تھا۔ وہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی تو میں نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے نیک بخت، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، یہ ہمارے بچوں کی زندگی کا سوال ہے۔ اب تک میں تم سے نرمی سے اس لیے پیش آئی، کیا تم مجھے یہ صلہ دو گی، مجھے سب کے سامنے بدنام کر دو گی؟ بیگم صاحبہ نہ جانے کیوں اتنی پریشان ہو رہی تھی، حالانکہ میں بیٹی کی ماں تھی، مجھے پریشان ہونا چاہیے تھا۔ میں روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ تبھی بیگم صاحبہ کہنے لگی، تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ انہوں نے میرے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو میں نے سر جھکا لیا۔ وہ امیر تھی اور ہر چیز میں مجھ سے آگے تھی، میں کیسے ان کے سامنے کچھ بول سکتی تھی؟ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ ہم لوگ یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تم اپنے رشتہ داروں کو بھی یہی بتانا، اور میں صاحبہ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں۔ اس کی فکر مت کرنا، جب تمہارا دل کہے تو تم اس سے ملنے آ سکتی ہو، مگر اس بارے میں کسی کو مت بتانا۔ میں نے بیگم صاحبہ سے وعدہ کر لیا۔ جس روز میری بیٹی شہر چھوڑ کے جا رہی تھی، وہ میرے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے وہاں نہ بھیجے۔ پہلے ہی میں اس قابل نہیں رہی کہ دنیا کو منہ دکھا سکوں، اور اب دوبارہ مجھے وہاں بھیج رہی ہیں، مگر میں مجبور تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس بھی کوئی حل نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا تھا کہ اتنی چھوٹی بچی ہے، وہ بچہ ختم نہیں کروا سکتے۔ بہرحال جو بھی بات تھی، وہ یہ بہت برا حادثہ تھا جو ہمارے ساتھ ہو چکا تھا، پھر بھی بیگم صاحبہ ہمارا ساتھ دے رہی تھی، ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ جب آخری بار مجھ سے ملی تو کہنے لگی، کبھی کبھی بچے اپنی تربیت نہیں وراثت دکھا جاتے ہیں۔ میں نے آج تک کبھی بھی کوئی ایسی نوکرانی نہیں رکھی جو جوان اور خوبصورت ہو، یا تو چھوٹے بچوں کو رکھا یا پھر بوڑھی عورتوں کو، تاکہ کوئی ان پر بری نگاہ نہ ڈال سکے، مگر آج تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ مجھ سے معافیاں مانگتی رہی اور میری بچی کو لے کے چلی گئی۔ میں سارا دن اس کی یاد میں رویا کرتی تھی۔ اب کام پہ جانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ سارا دن میں چارپائی میں پڑی رہتی۔ میرے شوہر پچھلے سال انتقال کر گیا۔ بیٹا جوان ہو چکا تھا اور کما رہا تھا، اس کی بہت اچھی نوکری لگ چکی تھی، ہمارے دن پھر چکے تھے۔ اب ہمارا شمار تیسرے طبقے میں نہیں بلکہ درمیانے طبقے میں ہونے لگا۔ بیٹے کو کمپنی کی طرف سے اچھا گھر مل گیا۔ دوسرے شہر جا کر بیگم صاحبہ نے میری بیٹی کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ جہاں سب سکون جو رہ رہے تھے، کسی کو صاحبہ کی یاد نہیں آتی تھی، مگر میرا دل جانتا تھا کہ اس کی یاد میں کیسے تڑپتی تھی۔ بلا آخر وہ دردناک 12 برس بھی گزر گئے۔ بیگم صاحبہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب صاحبہ 25 برس کی ہوگی اور ان کا بیٹا بھی واپس آ جائے گا تو تب ان دونوں کی شادی ہو جائے گی اور میں تب ہی اس سے ملنے آؤں۔ ایک روز بچوں کو بتا کر میں نے اپنا سامان باندھا اور بیگم صاحبہ کے نئے گھر چلی گئی۔ یہاں آ کر اپنی بیٹی کو دیکھا، پہلے تو پہچان نہیں سکی، مگر وہ بہت بدل چکی تھی، جیسے امیر گھرانوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، بالکل ویسے رہ رہی تھی۔ اس کا بیٹا اب 11 برس کا ہو چکا تھا، دونوں بہن بھائی لگتے تھے۔ بیٹی کو دیکھ کر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، اس کی اولاد ناجائز تھی،
مگر جائز سے بھی زیادہ اس کو اہمیت مل رہی تھی۔ بغیر کسی کو بتائے وہ بچہ سلطانہ بیگم کی نند کے بیٹے کے طور پہ رہ رہا تھا، کیونکہ ان کی نند کا بیٹا جس کا خیال کرنے کے لیے وہ صاحبہ کو لے کے گئی تھی، اسے تو اس کا والد کب کے اپنے ساتھ لے کے جا چکے تھے اور دوسرے خاندان کے تھے، اس لیے کبھی بھی کسی نے پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ بچہ کہاں ہے یا کہاں رہ رہا ہے۔ سب کو لگا کہ میرا نواسہ روحان ہی سلطانہ بیگم کی نند کا بیٹا ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ بیگم صاحبہ نے اپنا وعدہ نبھایا اور اپنے بیٹے کی شادی میری بیٹی کے ساتھ کر دی۔ آج وہ دونوں بہت خوش ہیں اور میں بیگم صاحبہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی۔ اگر ان حالات میں وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو میں اپنی بچی بھی کھو دیتی اور زمانے بھر کی رسوائی میری بیٹی کا مقدر بنتی۔ سارے امیر لوگ برے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ خاندانی لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔